बलावत सफल दावत खताब दे रहा हूँ। मेरे मसलक के अजीम तर्जुमान खतीब अहले सुन्नत खतीब पाकिस्तान मेरी मुराद हजरत अल्लामा मौलाना पीर मुफ्ती मोहम्मद हामिद सरफराज साहब दामत बरकातुहुल कुद्सिया आप आएंगे अपने खूबसूरत बयान से हम सब के कुलूब व अज़हान को मुअत्तर व मुनव्वर फरमाएंगे। इसके बाद मदनी इनामात के जरिए तमाम दोस्तों को महफिल के मदनी इनामात तकसीम किए जाएंगे कुरानदाजी के जरिए। आप लोग एक दफा नारा बुलंद कीजिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाँ जी, नारा तो एक ही है इस महीने में, सरकार की आमद, सरकार की आमद, मंठार की आमद, मक्की की आमद, आमदे मुस्तफा चेहराए बद्दुहा, नारे रिसालत। मिलके दुरूद पाक पढ़िएगा। सलातो व सलाम अला अफ़ज़ल ख़ल्क़िल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व औलियाए उम्मतिहि अजमईन। हुज़ूर सरवर आलम रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो एक बार दुरूद शरीफ पढ़े अल्लाह करीम उस पे 70 रहमतें नाज़िल फरमाता है। हम सब बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। सलात व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। इसकी सादा आवाज़ कर दीजिएगा, एक आवाज़ कर दीजिए, एक कर देंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की विलादत शरीफ रबीउल अव्वल के मुबारक महीने में रबीउल अव्वल की 12 तारीख को और पीर शरीफ के दिन सुबह सादिक के वक्त मक्कातुल मुकर्रमा में सैयदा तैयबा ताहिरा मखदूमा सरकार सय्यदतुना आमिना सलामुल्लाहि ताला अलैहा व रदियल्लाहु ताला अन्हा के घर पे हुई। नबी करीम अलैहिस्सलाम की विलादत शरीफ की शोहरत और आपकी रौनक अफरोज़ी के चर्चे वो वक्त कि जब ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था, ना प्रिंट मीडिया था, ना आज के जदीद सोर्सेज और ज़राए थे, इसके बावजूद भी कायनात के कोने कोने में सरकारे दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत पाक की शोहरत हो गई। गोया के कायनात में एक ही तराना गूंज रहा था कि हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर जलवगर हो गए हैं। गलियों मोहल्लों को सजाने वालों, रात के इस वक्त भी इस गली में बैठकर सरकार की मोहब्बत का दीप जला के बैठने वालों, एक रिवायत समाअत कीजिए। इमाम अबू नईम ने दलाइल नबुव्वा में इसको नकल किया। सैयदना हसन बिन साबित रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं समझदार लड़का था, कोई बात देखता तो उसे भूलता नहीं था। मैंने देखा कि रात के पिछले वक्त यहूदियों का आलिम टीले पर चढ़ा और उसने आग रोशन की और लहराया और ऊंची आवाज़ में कहने लगा, मदीने वालों उठो, मेरी बात सुनो। कहते हैं लोग घबरा के उठे, वहाँ जमा हुए और पूछा कि खैरियत है कि रात के इस वक्त तुमने हमें बुलाया। उसने बड़ा हसीन जुमला कहा अहमद की विलादत हो गई है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये वो मुबारक नाम है जिसे आहले मदीना अच्छी तरह जानते थे, क्योंकि मदीना पाक की जितनी भी मजालिस व महफिल थीं, उलमाए यहूद उसमें नबी पाक अलैहिस्सलाम का जिक्र करते, हुजूर के हुस्न और खदो खाल की बातें करते, सरकार अलैहिस्सलाम के एजाज़ और शर्फ की बातें करते। यहाँ तक कि कमज़ोर कबीले ये कहते थे कि नबी पाक अलैहिस्सलाम हिजरत करके मदीना शरीफ आएंगे तो हम उनके साथ हो जाएंगे, और फिर जो उनके साथ हो जाता है उनको दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। जब ये सुना कि वो कह रहे हैं अहमद की विलादत हो गई, जब ये सुना तो स्टेज पे तशरीफ ले आइए। जब उन्होंने ये सुना तो आले मदीना को पंजाबी का लफ्ज़ बोलने लगा हूँ, चाह चढ़ गए। कहा कहाँ विलादत हुई है? उसने कहा ये मुझे मालूम नहीं। अब वो फिर उलझ गए। कहा जब तुम्हें मालूम नहीं कि उनकी विलादत कहाँ हुई तो आधी रात हमें जगा के किस बुनियाद पे खबर देते हो? उसने कहा आसमान की तरफ देखो, सुर्ख रंग का तारा चमकता है। सब ने कहा हाँ।
کہ پہلے کبھی یہ سرخ رنگ کا تارا دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ کہا یہ تارا تب چمکتا ہے جب نبی کی ولادت ہوتی ہے۔ وہ کہنے لگا نبی رہ گئے تھے ایک، آخری نبی، ستارہ آ گیا ہے چمک، عرشوں کی بادشاہی نے خبر دے دی ہے کہ حضور آ گئے ہیں۔ آپ غور کر رہے ہیں کہ ولادت کی شب مدینہ منورہ میں اجتماع ہو رہا ہے، ولادت کی شب لوگ اٹھ اٹھ کر اس تارے کو دیکھنے کے بعد نبی پاک علیہ السلام کی ولادت پر نور کی بات کر رہے ہیں۔ باقی ہمارے جتنے انتظام و اہتمام ہیں، سیدہ طیبہ طاہرہ سرکار سیداتنا آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ تعالی علیہا ارشاد فرماتی ہیں ولادت کا وقت ہوا تو میں نے دیکھا آسمان سے 3 جھنڈے اترے ہیں۔ ایک جھنڈا کعبے کی چھت پہ لگ گیا، ایک جھنڈا مسجد اقصی پہ لگا دیا گیا، اور ایک جھنڈا حضور کے آستان کرم پہ لگا دیا گیا۔ یہ روایت محدث جلیل امام کبیر امام سیوطی شافعی نے خصائص کبریٰ کے اندر لکھی، اور علماء بیان کرتے ہیں کہ جھنڈے جبریل امین نے لگائے علیہ السلام۔ استاد زمن یوں کہتے ہیں روح الامین گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا تا عرش اڑا پریرا صبح شب ولادت۔ گرامی قدر حضرات، یہ 3 جھنڈے جن میں سے حضرت جبریل امین علیہ السلام نے یہ 3 جھنڈے لگائے ہیں جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار خاص سے زمین کی طرف نازل ہوئے۔ الحمدللہ ہمارے مرشد کریم حضور سیدی و سندی آقائی و ملجائی کنزی و زخری سرکار سیدی پیر محمد عبدالرشید قادری رضوی قدسہ سرہ العزیز کے صاحبزادہ والا مرتبت آستانہ عالیہ سمندری شریف کی زیب و زینت حضرت پیر طریقت حامی شریعت صاحبزادہ والا مرتبت ابو الحسن الحاج محمد غوث رضوی صاحب دامت برکات ملادیہ تشریف فرما ہے۔ نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے غوثیہ، قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت میری مراد صاحبزادہ والا شان حضرت علامہ مولانا پیر محمد غوث قادری رضوی زیدہ مجدہ دامت برکاتہم القدسیہ آپ تشریف لائے ہیں۔ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ خداوند قدوس صاحب کا آنا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، منٹھار کی آمد، مکی کی آمد، آمد مصطفیٰ چہرہ والدہا نعرے رسالت۔ الحمدللہ اس محفل پر نور میں مزید برکات میں اضافہ ہوا کہ ایک ولی کامل حضور غوث اعظم کے فیضان کے قاسم سرکار سیدی و آقائی محدث اعظم پاکستان کے مظہر اتم شیخ الحدیث و تفسیر ولی کامل اور مجھ فقیر کے مرشد کریم جن کی نگاہ ناز اور عنایت سے اس وقت میں اس کرسی پر بیٹھا ہوں، حضور سرکار سیدی پیر محمد عبدالرشید قادری رضوی رحمۃ اللہ علیہ جو میرے آقا نعمت ہیں، میرے مرشد کریم ہیں، الحمدللہ آپ کے سجادہ نشین ہمارے سروں کا تاج صاحبزادہ والا شان رونق افروز ہوئے، آپ کی زیارت سے بھی مشرف ہوں، اور اس گھر کی جو خیرات ہمیں نصیب ہوئی ہے وہ تبرک بھی وصول کرتے جائیے اور سماعت کیجیے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کی والدہ کریمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ 3 جھنڈے دیکھے، اور شعر میں آپ کو سنا رہا تھا حضرت استاد زمن کا روح الامین گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا تا عرش اڑا پریرا صبح شب ولادت۔ یعنی ایک لفظ ہمارے ہاں بولا جاتا ہے سرکاری سطح پر فلاں کام ہوگا، عرشوں کی بادشاہی کی طرف سے حضور پر نور علیہ السلام کے میلاد پاک پر سرکاری انتظام کیے گئے۔ آپ 12 بجے کے بعد سبحان اللہ کہیں یا نہ کہیں آپ کی مرضی ہے بھائی، آپ سے کیا
وہ جنت کے اور مدینہ شریف کے ٹکٹ میرے بیگ میں تو نہیں ہے کہ آپ اس پہ لگ کے سبحان اللہ کہیں، سمجھ آ جائے تو بولنے میں حرج بھی نہیں، اور سب حضرات توجہ کریں گے، توجہ ہے، جا کر بولے وہ توجہ ہے، سمجھ آ رہی ہے بات کی۔ دوسری روایت سماعت فرمائیے، ابن کثیر نے البدایہ میں، امام سیوطی نے خصائص کبریٰ میں، اور کثیر محدثین نے اس کو لکھا۔ بی بی پاک کا نام ہے سیدتنا شفا رضی اللہ تعالی عنہا، فرماتی ہیں کہ جب ولادت شریف کا وقت تھا میں آستان جنت نشان پر حاضر تھی، اس خدمت سے مستفید تھی۔ عین ولادت شریف کے وقت میں نے دیکھا آسمان کے ستارے جھک کر سرور عالم علیہ السلام کے مبارک آستانہ شریف کے قریب آ گئے۔ یہ کوئی وہم اور خیال اور خواب نہیں تھا، بلکہ سیدتنا شفا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے اندیشہ اور خوف لاحق ہوا کہ کہیں کوئی تارا مجھ پہ نہ گر پڑے۔ چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے جب سے سنتے تھے، پتہ بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا۔ سوچئے آسمان کے ستارے جھک کر حضور کے مکان عرش نشان پر آئے تو کس لیے آئے؟ ایک ہی مقصد نظر آتا ہے کہ رب بھی ولادت کی شب اپنے محبوب کے آستانے کو ستاروں سے سجا رہا ہے۔ حضور جان نور علیہ السلام کی ولادت اقدس کے لیے جو دن کا انتخاب ہوا وہ پیر شریف تھا۔ ہمارے مرشد کریم قدس سرہ العزیز مسند احمد شریف کے حوالے سے یہ حدیث بیان فرماتے، جسے امام احمد بن حنبل نے نقل کیا، میں مفہوم پیش کر رہا ہوں، کہ پہلی وحی کا نزول نبی کریم علیہ السلام کی ذات پاک پر پیر شریف کے دن ہوا۔ جان عالم علیہ السلام نے جو اعلان نبوت فرمایا وہ بھی پیر شریف کا دن تھا۔ یاد رہے اعلان نبوت 40 سال کی ظاہری حیات پاک میں فرمایا، لیکن یہ نہیں کہ نبوت 40 سال کی عمر میں ملی۔ ترمذی کی حدیث ہے، مستدرک حاکم میں موجود ہے، امام بہقی نے دلائل النبوہ میں، امام سیوطی نے خصائص کبریٰ میں، امام احمد قسطلانی نے مواہب میں، قاضی ایاز نے شفا میں، کثیر ائمہ حدیث نے اس کو لکھا، اور اس کے مختلف طرق اور کلمات ہیں۔ فرما ہم اس وقت بھی اللہ کے نبی تھے جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ بڑی کمزور آواز ہے، چپ شمالی آواز ہے تھوڑی۔ ایک قدم آگے بڑھیے، جس دن یہ اعلان نبوت فرمایا وہ کون سا دن تھا؟ پیر شریف، بولیے گا ذرا۔ سفر معراج ہوا پیر شریف، مکہ شریف سے ہجرت فرمائی پیر شریف، مدینہ منورہ کو مبارک مقدس قدمین شریفین کی برکات سے نوازا، دن تھا پیر شریف۔ اس عالم سے ظاہری طور پہ پردہ فرمایا اس جہان سے تو دن تھا پیر شریف، اور ولادت اقدس ہوئی تو دن تھا پیر شریف۔ ہمارے مرشد کریم فرماتے کہ پیر یعنی سارے دنوں دا پیر۔ اسٹیج والے ہو تو آواز شروع ہو جانی چاہیے۔ پیر یعنی سارے دنوں دا پیر، اور سیدی استاد زمن برادر اعلیٰ حضرت پیر شریف کو یوں خراج تحسین پیش کرتے ہیں: قربان اے دوشنبے تجھ پر 1000 جمعے، وہ فضل تو نے پایا صبح شب ولادت۔ اب آ گئی وہ سہانی رت، وہ حسین گھڑی۔ کون سی گھڑی کہ جس پر 14ویں صدی کے مجدد نے، 1000 کے قریب کتابوں کے رائٹر نے، غوث اعظم کے نائب نے، عشق رسول کی ندیاں بہانے والے مجدد اعظم الشاہ امام محمد رضا قادری نے یوں سلامی پیش کی: جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ ولادت پر نور ہوئی، سرور عالم علیہ السلام نے اس کائنات میں رونق افروزی کے بعد جو پہلا کام کیا وہ سجدہ تھا۔ کیا جناب؟ اعلیٰ حضرت یوں سلامی پیش کرتے ہیں: پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود، یادگاری امت پہ لاکھوں سلام۔ سیدہ طیبہ طاہرہ زکیہ مخدومہ کریمہ سرکار سیدتنا آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب میرے چاند کی ولادت ہوئی، خرج من نور، میرے بطن انور سے نور نکلا۔ امام سیوطی و دیگر نے اس روایت کو نقل کیا
آپ نے اس نور کی روشنی میں ملک شام کے محلات دیکھے، اس کے بازاروں میں سواریوں پہ لدی ہوئی بوریاں دیکھیں، الہی آباد کے اس محلے میں بیٹھنے والوں آپ کے دائیں طرف مکانوں کے پیچھے کیا ہو رہا ہے، یقینی بات یہ آپ کو نظر نہ آئے گا۔ میں اسٹیج پر بیٹھا ہوں، این کرسی کے پیچھے کون صاحب بیٹھے ہیں مجھے وہ اس وقت نظر نہیں آ رہے۔ میرے کریم کی والدہ ماجدہ آستان بابرکت نشان پر موجود ہیں، کمرے کی 4 دیواری ہے، مکہ المکرمہ ہے، اور وہاں رونق افروز ہو کر یہ بھی پتا ہے کہ ملک شام ہے۔ دیکھیے اس روڈ پر حضور سیدی مرشد کریم کی برکت سے فیصل آباد میں آنا جانا خطابات کے سلسلے میں رہتا ہے، اور یہ سڑک بھی مین میرے لیے کوئی نئی نہ تھی، لیکن پھر بھی فون پہ پوچھنا پڑا رکیں گے کہاں، آئیں گے کہاں، پہنچیں گے کیسے، اور پھر بھی یہ احباب نے شفقت کی، وہاں روڈ پر 1-2 صاحب چلے گئے لے آئے۔ رستوں کا پتہ بھی ہو، سائن بورڈ لگے بھی ہوں تو پھر بھی راہ پوچھنی پڑتی ہے۔ قربان جائیے حضور کی نبوت کے نور کے فیض پر کہ آپ کی والدہ مخدومہ نے اس نور کی روشنی میں یہ بھی جانا کہ ملک شام ہے، یہ بھی دیکھا کہ یہ اس کے محلات ہیں، یہ بازار ہیں، یہ بازاروں میں سواریاں اور اس پہ لدی بوریاں ہیں۔ سوچئے جن کے نور میں دیکھا جائے تو اتنی دور تک نظر آتا ہے، نور والے کی اپنی نگاہ ناز کا عالم کیا ہوگا۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، علماء اہل سنت۔ اور پھر دوسری بات، سادہ سے لفظوں میں ہمارے عوام بولی میں بھی اس دیکھنے کو کیا کہیں گے؟ کرامت۔ کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ کرامت کس کی ہوتی ہے؟ ولیوں کی۔ اور مزید آسان کر کے عرض کروں، ایمان والے کو کرامت نصیب ہوتی ہے، ایمان والے کو کرامت نصیب ہوتی ہے۔ میرے کریم کی والدہ ماجدہ کا وقت ولادت یہ دیکھنا، اور جو میں نے پہلے روایت سنائی کہ پہلا جھنڈا کعبے کی چھت پہ، دوسرا مسجد اقصیٰ پہ۔ اقصیٰ کہاں ہے؟ فلسطین میں۔ فلسطین کا کتنا فاصلہ ہے مکہ شریف سے؟ مخدومہ کریمہ یہ بھی جانتی ہیں کہ فلسطین ہے، یہ بھی کہ قبلہ اول ہے، یہ بھی دیکھا کہ جھنڈا لگ گیا۔ ولادت کے روز ہی ان کے ایمان اور اللہ کے دربار میں مقبولیت کا اعلان ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی والدہ ماجدہ کو کتنی فضیلتوں سے نوازا ہے۔ سجدہ کیا، سجدے میں انگنت راز ہیں۔ صحیح مسلم کتاب الصلاۃ کی حدیث ہے، فرمایا اللہ کے حبیب اقدس علیہ السلام نے بندہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ کس حالت میں ہوتا ہے؟ گویا یہ پہلا سجدہ اعلان تھا، لوگوں وہ میں ہی ہوں جو اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوں، اور پھر جو ان کی چوکھٹ پر آ گیا، ان کے آستانے کرم سے لگ گیا، وہ بھی اللہ کے نزدیک ہو جائے گا۔ جان عالم علیہ السلام نے اس کائنات میں رونق افروزی کے بعد جو سب سے پہلی دعا مانگی وہ کون سی تھی؟ ربی حبلی امتی۔ ترجمہ سنیے، اور ترجمہ اردو میں ہی سنانے لگا ہوں، سمجھ آ جائے تو عربی میں سبحان اللہ کہتے ہیں۔ غور فرمائیے گا، اس دعا کا ترجمہ سنیے۔ اے میرے رب جل جلالک، میری امت میرے حوالے کر دے۔ مرید اعلی حضرت صوفی جمیل الرحمن رضوی رحمت اللہ علیہ یوں کہتے ہیں، ربی حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام۔ اب یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جنہیں ولادت کے روز اپنی امت کا پتہ ہے، کیسے ممکن ہوگا کہ انہیں اپنی نبوت کا پتہ نہ ہو؟ کوئی استاد صاحب کہیں کہ یہ میرا شاگرد ہے تو استاد صاحب کو پتہ ہوگا کہ نہیں کہ ہم استاد ہوتے ہیں؟ بولیں گے؟ بولیں گے؟ پیر صاحب کہیں کہ یہ میرا مرید ہے تو پیر صاحب کو پتہ ہوگا نا کہ ہم پیر ہیں؟ امام کہے یہ میرا مقتدی ہے تو امام کو پتہ ہوگا نا کہ ہم امام مسجد ہیں، نماز پڑھاتے ہیں اس لیے یہ مقتدی ہے۔ امتی، میرے رب
میرے رب میری امت میرے حوالے کر دے، روز ولادت انہیں امت کا پتہ ہے، لا محالہ شک شبہ کی کوئی گنجائش نہیں، حضور اپنی نبوت سے بے خبر نہیں ہے۔ اور تیسری بات، 12 ربیع الاول شریف کو منانا، خوشیوں محبتوں کے اظہار کرنے، شکرانہ ادا کرنا، اس کے لیے کوئی اور بھی دلیل نہ ہو تو یہ تھوڑی دلیل ہے، منانے کے لیے یہ کم بات ہے کہ حضور نے 12 ربیع الاول کو ہمیں اپنا کہا ہے۔ سبحان اللہ، ہمیں اپنا کہا ہے، میری امت۔ اہل معرفت کہتے ہیں یہ وجد کا مقام ہے کہ حضور نے ہمیں اپنا کہا ہے۔ رب سے مانگ لیا، مولا ایک جو جیوی نے میرے حوالے کر دے، مجھے دے دے، جیسے بھی ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث نقل کی فتاویٰ میں، جان عالم علیہ السلام نے ایک بار دعا کی، الہی میرے اہل بیت میں، الہ یوم القیامہ، یہ قیامت تک کی بات ہو رہی ہے، الہی جو اہل بیت میں گناہگار ہوں گے وہ میری اہل بیت کے نیکوکاروں کو دے دے، اور یہ دونوں ملا کے مجھے دے دے۔ امت مانگی جا رہی ہے کہ یہ جیسی بھی ہے میرے کریم میرے حوالے کر دے۔ الحمدللہ، ہم اسی روز سے حضور کے حوالے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ پھر ولادت اقدس کی کیفیت مبارکہ، آنکھوں میں قدرتی سرما موجود۔ اسے آہستہ کتنا بولتے ہیں آپ لوگ؟ سجے کھبے والے جناب ریڈی ہو گئے نے، گلی والے بہ گئے نے، تو سمجھ آ رہی ہے گل دی؟ چشمان کرم میں قدرتی سرما موجود، لیکن پھر بھی سرما مبارک آنکھوں میں سرمے کو شرف بخشا، کس لیے کہ میری امت کو میری سنت مل جائے۔ وجود انور منور طیب و اطہر، صاف شفاف پاکیزہ ستھرا نکھرا، ہر آلائش سے پاک تھا، خوشبو ہر طرف پھیل رہی تھی۔ تیسری بات، زلف ہائے عنبری، سر انور کے مبارک بال سنورے ہوئے تھے۔ بچے بچی کی پیدائش ہو تو اس کے بال آپس میں گڑبڑ ہوتے ہیں رطوبتوں کے سبب سے۔ میرے سرکار علیہ السلام کی پاکیزگیوں کا یہ عالم ہے کہ حضور کی زلفیں سجی ہوئی، ناف بریدہ، ناف کٹی ہوئی، ناڑو کٹا ہوا، اور مختون یعنی ختنہ شدہ حالت میں ولادت ہوئی۔ امام بہقی نے اس روایت کو نقل کیا، فرمایا سرور عالم علیہ السلام نے، اللہ کریم نے ہمیں اس لیے ختنہ شدہ حالت میں پیدا کیا تاکہ غیر کی نظر ہمارے ستر پہ نہ پڑے۔ کیا بات ہے جناب، کیا شان ہے ولادت اقدس کی۔ آنکھوں میں سرما، زلفوں کا سورنا، وجود اطہر کا طیب و اطہر ہونا، ناف کا بریدہ ہونا، مختون حالت میں پیدا ہونا۔ سبحان اللہ، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ امام سیوطی رحمہ اللہ نے اس روایت کو نقل کیا۔ اب اس کو بھی ذرا غور سے سنیے گا۔ ہمارے آقا و مولا علیہ السلام کی والدہ ماجدہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں، ہم نے شہزادے کو گود میں لیا، نور چمکا، اور نور چمکا، حضور نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ یہ بڑی تشویشناک بات تھی، پریشانی کی بات تھی کہ لائٹ چمکی اور پھر حضور نگاہوں کے سامنے نہیں ہے۔ فرماتی ہیں ابھی اس پر غور ہو رہا تھا کہ الہی یہ ماجرا کیا ہے، تھوڑی دیر کے بعد پھر نور چمکا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر نور چمکا، اب میں نے دیکھا کہ حضور پھر نگاہوں کے سامنے ہے۔ گرامی قدر حضرات، سیدہ پاک فرماتی ہیں پھر میں نے سنا
کہ کوئی آپس میں باتیں کر رہا ہے، اور یہ باہمی گفتگو فرشتوں کی تھی. ایک دوسرے سے پوچھ رہا تھا ان کو کہاں لے کر گئے تھے. یہ میں آپ کو ولادت شریف کے بعد ہونے والا واقعہ 12 ربیع الاول کی حسین ساعت میں جو ہوا، اور لکھا ہے اسے امام سیوطی رحمہ اللہ نے، ان کو کہاں لے کر گئے تھے. تو دوسرے نے جواب دیا رب العزت جل جلالہ نے حکم دیا تھا کہ میرے حبیب کو اٹھاؤ، مشرق و مغرب کی سیر کراؤ، اور گویا دنیا والوں کو بتاؤ کہ حضور آ گئے. کیسا میلاد کا پیارا جلوس تھا جس میں خود جان عالم جلوہ گر ہیں. کیسا حسین جلوس تھا کہ جس میں سارے نوری موجود تھے، اور کیسا پیارا جلوس تھا کہ جس کا روٹ 1 سے 2 کلومیٹر نہیں بلکہ مشرق سے مغرب تھا. اور بات وہی تھی جو آج جلوسوں میں اعلان ہوتا ہے کہ حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں. اور میرا امام کہتا ہے کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے. مزید میں اختصار اور اختتام کی طرف بڑھ رہا ہوں. کو باتوں کی سمجھ آ رہی ہے؟ ہمارے اساس کا فرماتے تھے الحمدللہ کہہ کے جواب دے. باتوں کی سمجھ آ رہی ہے؟ الحمدللہ. ابھی آواز نہیں آئی، سمجھ آ رہی باتوں کی؟ سماعت کیجیے. اختتام پر میں آپ کو اس پاک بی بی کے تذکرے کی طرف لے جانا چاہتا ہوں کہ جن کا نام پاک میلاد شریف کے ذکر میں نہ کیا جائے تو یوں لگتا ہے کہ جو حسین گلدستہ سجایا ہے اس میں سے ایک پھول باقی ہے، اور وہ حضرت مخدومہ سیدتنا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات ہے. اچھا، یہاں ایک وہم اور غلط فہمی دور کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ بعض شعراء نے اور بعض جہلاء نے نظم کی صورت میں اور نثر کی صورت میں یہ بات عام کی کہ معاذ اللہ ہمارے آقا علیہ السلام کی والدہ کریمہ نے خدا نخواستہ منت کی علیمہ پاک کی کہ بچہ یتیم ہے، دینے کو کچھ نہیں ہے، میں تمہیں کچھ نہیں دے سکتی. یہ عبث بات ہے. روایت سماعت کر لیجئے، الوداع والنہایا میں موجود ہے. حضرت مخدومہ حلیمہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میری حالت یہ تھی کہ کئی دن سے فاقے میں تھی. میرا بچہ عبداللہ ساری رات روتا رہتا. اونٹنی دودھ دینے سے معذور ہو چکی نقاہت کے سبب. مریل سی دراز گوشت تھی جس پر بیٹھ کر ہم مکے پہنچے. ساری رات اس انتظار میں گزری اور صبح ہوئی. ہم حضور علیہ السلام کے آستانہ پاک پر پہنچے اور ملاقات ہوئی حضور نبی کریم علیہ السلام کی والدہ کریمہ سے. اگلے لفظ 3 حصوں میں ٹھہر کر سنیے اور توجہ سے سنیے گا. حضرت حلیمہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے سیدہ طیبہ طاہرہ آمینہ پاک سے بڑھ کر حسن اخلاق والی بی بی کوئی نہیں دیکھی. سبحان اللہ. اور حسن صورت و حسن سیرت میں ان سے بڑھ کر کوئی نہ دیکھا. اور تیسری بات میں نے ان جیسی سخاوت والی بی بی کبھی نہیں دیکھی. اور چوتھی بات میں نے ان جیسا مہمان نواز کسی کو نہ پایا. اب اس غلط فہمی کی دوری کے لیے یہ حضرت حلیمہ پاک کا فرمان ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں. فرماتی ہیں مجھے اندیشہ تھا کہ شہزادے کے سر پہ باپ کا سایہ نہیں ہے، شاید مجھے وہ اجرت نہ ملے جو مکے کے بڑے گھروں سے بچوں کو دودھ پلانے پر ملتی ہے. لیکن حضرت حلیمہ پاک فرماتی ہیں میرا وہم زائل ہوا، میرا اندیشہ محض اندیشے کی حد تک رہا، حقیقت نہ تھا. حضرت سرکار کی والدہ ماجدہ نے مجھے لوگوں سے دگنی اجرت عطا فرمائی. سبحان اللہ. دگنی اجرت عطا فرمائی. پھر فرماتی ہیں کہ سفید رنگ کے اونی لباس میں حضور اس دن جلوہ گر تھے جب میں سرکار کے آستانے پر پہنچی. چٹے رنگ دی اون دا بنے ہویا کپڑا.
اور میں غور سے حضور کے جمال اقدس کو دیکھ رہی تھی اور میں اس نتیجے پر پہنچی کہ چہرہ پر نور کی تابش اور جمال کے آگے سفید رنگ کی ان کا کپڑا بھی مدھم دکھائی دے رہا تھا۔ فرماتی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی چشمان کرم عرش کی طرف تھی اس وقت، آنکھوں سے نور نکل کر آسمان سے ٹکرا رہا تھا۔ اور پھر وہی کہا دل نے جو ہر ایک نے دیکھ کر کہا۔ استاد زمان کہتے ہیں نا، دیکھنے والے تو کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری۔ فرماتی میرے دل نے کہا حلیمہ مدتیں بیت گئیں، مکے کے بڑے بڑے گھرانوں سے بچے لیے پالے، دیکھے ایسا حسین ماجبین کبھی نہ دیکھا، ایسا کبھی نظروں نے نہ دیکھا۔ فرماتی ہیں یکا یک نبی کریم علیہ السلام نے میری طرف دیکھا اور دیکھ کر مسکرائے۔ حضور قبلہ صاحبزادہ والا مرتبت کی نظر نہایت ادب سے سبق سنانے کی غرض سے یہ میں سبق پیش کر رہا ہوں کہ کتنے دکھوں میں گھری ہوئی تھی حضرت سیداتنا حلیمہ پاک، فقر و فاقہ سے وابستگی تھی، کئی دن تک کھانا دسترخوان پہ نہ لگتا، اور اونٹنی دودھ دینے سے عاجز آ گئی، بچہ ساری رات روتا رہا جس دن وہ مکے پہنچی ہیں۔ اور ایسے میں حضور جسے مسکرا کے دیکھ لیں، غم کیسے کافور ہوتے ہوں گے۔ رازدار عشق و محبت نے یوں کہا، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ فرماتی جب حضور مسکرائے تو میں نے مجھ سے رہا نہ گیا اور میں نے سرکار کو اٹھایا اور سینے سے لگایا، اور جب سینے سے لگایا، توجہ کیجئے گا، سینے سے لگایا، فرماتی ہیں میرے سینے میں ایسا تھا کہ جیسے دودھ کی نہریں رواں ہو گئیں۔ میں نے یکا یک نبی کریم علیہ السلام کو پلایا، آپ نے داہنی طرف سے نوش فرمایا، میں نے دوسری طرف سے پلانا چاہا، حضور نے رخ انور پھیر لیا، اور یہ بعد میں پتا چلا کہ یہ تو عدل و انصاف سے کام لے رہے ہیں کہ سرکار کی نگاہ دیکھ رہی تھی کہ اس دکھیاری ماں کا ایک حقیقی بیٹا ہے عبداللہ، یہ حصہ اس کا ہے۔ چند لمحے مزید متوجہ رہیے، چند لمحے ہم اختتام کی دہلیز پہ پہنچ گئے۔ فرماتی میں حضور کو لے کر چلی تو جہاں میرے شوہر حارث بیٹھے ہوئے تھے، ہماری وہ اونٹنی، چھوٹی سی کٹیا جھونپڑی جو خیمہ عرب میں مربج ہے، میں گئی تو میرا شوہر حارث بڑا خوش، اور میرے پاس جو ایک دو برتن تھے وہ دودھ سے لبریز۔ میں نے کہا حارث دودھ اور ہمارے ہاں کا خدا جانے حلیمہ تمہارے جانے کے بعد کیا ہوا۔ یہ اونٹنی چیخ رہی تھی، میں نے خیمے سے نکل کر دیکھا تو قدم اس نے کھولے تھے اور اس کے تھنوں میں دودھ اترا ہوا تھا، اور میں نے اس کے تھنوں سے دودھ دھو لیا۔ پانڈے موگے نے دو دے تھنا چجے بھی موجود ہے۔ اور آپ وہ جملے جنہیں محدثین نے نقل کیا اور جس کے حصول کے لیے یہ محفلیں سجائی جاتی ہیں، فرمانے لگے حضرت حارث حضرت حلیمہ پاک سے، حلیمہ آج تو کسی برکت والے وجود کو لے آئی ہے کہ جس نے ہماری بھوک بھی مٹا دی، دکھ بھی مٹا دیے، درد بھی مٹا دیے۔ لے کر چلے گئے اپنے گاؤں، اپنے گاؤں۔ 17 سے 18 بکریاں تھیں حضرت حلیمہ پاک کے پاس رضی اللہ تعالی عنہا۔ چارے کی کمی، ان بکریوں میں ایسا ذوق تھا کہ وہ خود چل کے اب چرنے بھی نہیں جا سکتی تھی۔ جیسے ہی حضور اس گاؤں میں ان کے آنگن میں رونق افروز ہوئے، بکریاں خود بخود چلتی، اور میرا تو ذوق محبت کہتا ہے کہ وہ جو اٹھی اور چلی ہیں وہ بھی وجد میں آ گئی ہیں کہ حضور آ گئے ہیں۔ وہ اب چارہ کھانے جاتی، واپس آتی، پورے گاؤں میں سب سے زیادہ دودھ دینے لگ گئے، سب سے زیادہ مشہور ہو گیا
بھائی انہوں نے بکریوں بہت دودھ دے دیا ہے۔ دیگر بکریوں کے مالکان نے اپنے چرواہوں سے کہا تم بھی اس چراگاہ میں لے جایا کرو جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں، وہ دودھ بہت زیادہ دیتی ہیں۔ چرواہوں نے انتہائی تعجب آمیخیز جواب دیا، انہوں نے کہا ہم نے کبھی حلیمہ پاک کی بکریوں کو چرتے دیکھا ہی نہیں۔ چرتے نہیں دیکھا تو دودھ کیسے دیتی ہیں؟ تو وہ کہنے لگے چٹیل جگہ، چٹیل ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں پدری جگہ، جتھے کابوٹا کوئی نہیں، پدری جگہ پہ سر جھکا کے منہ مارتی رہتی ہیں، خدا جانتا ہے وہ کیا کھاتی ہیں، لیکن دودھ سب سے زیادہ دیتی ہے۔ اس سلسلہ میلاد اور اس تذکرہ میلاد کی دو آخری باتیں ہیں، توجہ ہے؟ کوئی سمجھ آئی ہے بات؟ سماعت فرمائیے۔ ایک فرماتی ہے میرا گھر نور سے بھر گیا۔ پہلے وہ وقت تھا کہ دیے میں ڈالنے کو تیل نہیں ہوتا تھا، پیسے نہیں ہوتے تھے، اور اب چراغ کی محتاجگی ہی ختم ہو گئی۔ بلکہ میں نے ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جانا ہوتا اور حضور گود میں ہوتے تو حضور کے رخساروں کا نور میرے اندھیرے کمرے کو روشن کر دیتا۔ ابن جوزی نے اپنی کتاب المیلاد النبوی میں لکھا رحمہ اللہ کہ چہرہ انور کا نور رخساروں سے پرواز کر کر ارد گرد کے گھروں کو منور کر دیتا۔ بعض گوانڈوں نے کہا کہ جے دن پھر جان تے بندے نو پچھلے دن نہیں بھولنے چاہیے، اتنا فضول خرچ نہ بنو۔ کا میں نے کیا کیا؟ عرب میں مروج تھا کہ آدھی رات تک دیے جلاتے تھے اور پھر اس کے بعد گل کر دیے جاتے۔ کہا تو اب صبح تک دیا نہیں بجھاتی؟ کہا میں دیا جلاتی نہیں ہوں۔ تو کہا جلاتی نہیں ہو تو یہ ہمارے صحنوں میں کس چراغ کی روشنی ہے جو اتر کے آتی ہے؟ اس نے کہا یہ مٹی کے چراغ کی روشنی نہیں بلکہ چراغ نبوت کا نور ہے جسے میں مکہ سے لے کر آئی ہوں۔ دو باتوں کا کہا تھا، ایک عرض کر دی، اب دوسری سن لیجئے۔ حضرت سیداتنا حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام جب آرام فرماتے، یہ بڑے غور سے سن لیجئے گا بھائی، آرام فرماتے اور آرام کے بعد چشمان کرم کھلتی تو آپ پہلے توجہ نہ ہو تو اب غور کر لیجئے گا، بچے جب سو کے اٹھتے ہیں حالانکہ ان کی رنگت گوری چمکیلی ہوتی ہے اور وجود بڑا نرم ہوتا ہے، چھوٹی عمر کے بچے دودھ پیتی عمر کے، لیکن پھر بھی نیند کا اثر ان پہ سویر ان کی آنکھوں سے اور چہرے سے ظاہر ہوتا ہے۔ اور پھر جب مائیں، یہ ڈرون والے بھائی جو ہیں 2 منٹ سے مجھے دے دیں، آخری دفعہ بس، یہاں تو مکھی اڑے جناب، توجہ کہاں سے کہاں جاتی ہے، یہ تو اچھا خاصا ڈرون ہے بھائی صاحب، صرف 2 منٹ، اور یہ 2 منٹ محاورتاً کہیں 2.5 ہو جائیں تو فتویٰ بھی نہیں لگے گا، محاورتاً 2 منٹ۔ یہ روایت غور سے سن لیجئے گا، فرماتی ہیں میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ بچے کی آنکھ کھلے تو اس کے چہرے پہ وہ تمازت نہیں ہوتی، لیکن جب مائیں ان کا منہ دھو دیتی ہے نا تو ایسے جیسے گلاب کی پنکھڑیوں پہ گرد تھی اور اب صاف کر دی گئی۔ حضور قبلہ مخدوم گرامی صاحبزادہ والا مرتبت کی نظر یہ جملہ پھر آپ کی دعا اور نگاہ پانے کے لیے، اور آپ حضرات متوجہ ہو جائیے گا، غور فرمائیے گا بڑے غور سے۔ حضرت حلیمہ پاک فرماتی ہیں، اور جو فرماتی اس کا خلاصہ یہ فرماتی مجھے نہیں پتا کہ جب حضور آرام فرمانے لگتے تھے تب زیادہ حسین دکھتے تھے یا جب بعد از آرام چشم کرم کھلتی تھی تب زیادہ حسین نظر آتے تھے۔ حسنت جمیع خصالہ، حسنت جمیع خصالہ۔ اور اب حالت یہ ہو گئی، حالت ہو گئی کہ بیماروں نے رخ کرنا شروع کر دیا سیداتنا حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف۔ سڑا مریض ہے، سڑا بندہ بیمار ہے، اچھا اگر وہ بچے بوڑھے مریض کو ڈائریکٹ لے کر آتے نا تو حضرت حلیمہ پاک کیا کرتی ہیں؟ لاؤ اپنا مریض، اور حضور علیہ السلام کا مبارک مقدس دست انور ہاتھ مبارک پکڑ کے اس مریض کو لگا دیتی، چلو تھوڑی ڈائریکٹ آواز ابھی تک نہیں آئی کامل طور پر، چلیے گزارے لائق آواز ہوگی، سنیے، مریض کو ٹچ کرتے اور جس کو حضور پر نور علیہ السلام کے
जिस्म अनवर का लमस नसीब हो जाता, मरीज सेहत याब हो जाता था, शिफा याब हो जाता था। गिरामी कदरात मिलाद मनाइए, इश्क मोहब्बत उल्फत के सांचे में ढलकर झंडे झंडियाँ लाइटें ज़रूर इसका एहतमाम करें, ये मोहब्बत के तकाजे हैं। जुलूस में शिरकत करें, सर को ढांप कर बावुज़ू अदब के सांचे में ढल के सलातो सलाम पढ़ते हुए। लाइलपुर वो शहर है जिस शहर को हमारे दादा मुर्शिद आकाए नेमत हुजूर सैयदी व सनदी मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान कुद्दिसा सिर्रुल अजीज ने इश्क के जाम पिलाए हैं, खुद वो बरेली से पी कर आए। लाइलपुर में हुजूर सैयदी मुहद्दिस आज़म ने इश्क रसूल की नदियां बहाई। ये आज गलियों का रंगो नूर, ये फैसलाबाद के चार जानिब चमक दमक रहे हैं, या रसूलुल्लाह की सदाएं बुलंद हो रही हैं। ये फैज़ है हुजूर सैयदी व सनदी सरकार मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाह अलैह का। हमारे बुजुर्गों ने हमें अदब 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 और अदब सिखाया। एक शिकवा है अपनों के साथ, कुछ गलतियां होती हैं, बेतवज्जुही होती हैं और हद से तजावुज़ भी होते हैं। उसकी एक मिसाल ये है कि 11 और 12 को डेकोरेशन और लाटें देखने के लिए हमारे मुस्लिम माशरे की बेटियां बहनें बहुएं निकलती हैं। फिर उसमें मजीद कवाहद ये कि बेपर्दा, उसमें तीसरी कवाहद ये कि शरीर और अदावत वाले भी मुमकिन है। वो लड़के बीच में वन वीलन करते हुए मुंह में पीपनी सीटी लेकर और बजा रहे हैं, फिर उसकी वीडियोस बनती हैं, सोशल मीडिया पे चढ़ती हैं। ये मिलाद शरीफ के तकद्दुस के खिलाफ है। इन हरकत व सकनात का मिलाद जैसे हसीन और मुतबर्रक अमल से कोई लिंक नहीं है। घरों के अंदर महफिल मिलाद को रवाज दीजिए। 11 और 12 को फैमिली मेंबरान जमा हो, दुरूद सलाम पढ़ा जाए, कसीदा बुर्दा शरीफ पढ़ा जाए। आला हज़रत का कसीदा दुरूद वाला, शाफ़िए रोज़े जज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद, दाफ़िए जुमला बला तुम पे करोड़ों दुरूद, ज़ात हुई इंतखाब वस्फ हुए लाजवाब, नाम हुआ मुस्तफ़ा तुम पे करो। ये वो कसीदा दुरूद है जिसकी आला हज़रत ने खुद वसीयत की थी कि मेरे जनाजे में मेरी मनकबत का कोई शेर नहीं पढ़ना, सरकार पे यही दुरूद पढ़ते हुए मेरे जनाजे को लेके चलना है। इसको रवाज दीजिए, घरों में महफिल मिलाद कीजिए। घर में बेटे बेटियों बहुएं पोते पोते नवासे नवासियों की ड्यूटी लगाए। एक तिलावत करे, एक नात पढ़े, फिर को कसीदा बुर्दा पढ़े, को कसीदा नूर पढ़े। किसी सुन्नी आलिम दीन की किताब से 2 सफ़े पढ़ के सुना दिए जाएं। और हमारे मुर्शिद करीम की करामत पर मबनी किताब रुश्दुल ईमान शरीफ, उसके 2-2 सफ़े, बहू की ड्यूटी लग गई, खुद घर का सरपरस्त करे। यकीन मानिए अगर ये अमल हर हफ्ते हो जाए तो फिर तो लुत्फ को भी लुत्फ आ जाए, वगरना महीने में एक बार घर के अंदर फैमिली मेंबरान ऐसी महफिल का एहतमाम करें ताकि हमारे बच्चे गीत गाने बाजों से बचें और सरकार की नात पढ़ने वाले बन जाएं, जिक्र पाक करने वाले बन। नियत करते हैं हम सब इंशाअल्लाह, कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। लंगर, आला हज़रत ने लिखा कि लंगर फेंकना नहीं चाहिए, जुलूस हो दरबार हो दाएं हाथ से दाएं हाथ में देना चाहिए। इसकी भी हम कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। जो केक काटे जाते हैं उस केक पर इसमें अक़दस या गुंबद खदरा की शबी बनाने से इस वजह से रुकना चाहिए कि उस पर फिर बाद में छुरी चलानी पड़ती है और मोहब्बत वालों के यहाँ ये बात समझ से बाला तर है। अल्लाह इन बातों पे अमल की तौफीक दे। 16 अक्टूबर को हमारे आकाए नेमत मेरे मुर्शिद करीम हुजूर सैयदी व सनदी बदर तरीक़त, दुनिया देखी 32 साल हो गए हज़रत साहब की निगाह से दुनिया देखी, पर एक तुम सा तुम्ही को देखा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हुजूर मुहद्दिस आज़म का अक्स कामिल, ये मैं आज पढ़ रहा था कि माशाल्लाह बड़ा प्यारा लिखा हुआ भाइयों ने फ्लैक्स पे, अक्स नायब मुहद्दिस आज़म हुजूर किबला साहबजादा वाला मर्तबत के लिए। तो हमारे मुर्शिद करीम वो मुहद्दिस आज़म सरकार की सीरत और सूरत का नमूना कामिल। हमने मुहद्दिस आज़म सरकार को किताबों में पढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाह अपनी आँखों से मुहद्दिस आज़म के हुस्न जमाल और मुहद्दिस आज़म के फजल कमाल और मुहद्दिस आज़म के तक़वा और तहारत को अपने मुर्शिद पाक की हसीन सूरत में देखा। अल्हम्दुलिल्लाह खुशी हुई इस महल्ले में कि हमारे पीर भाई यहाँ मौजूद हैं जो हुजूर क़िबला साहबजादा वाला मर्तबत के मुबारक हाथों में हाथ देकर हुजूर गौसुल आलमीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सिलसिला आलिया कादरिया की बरक़ात पा रहे हैं। और कादरी, हम कादरी हैं, शुक्र है रब्बे कदीर का, दामन है अपने हाथ में पीराने पीर का।
تو 16 اکتوبر کو آستانہ عالیہ رضویہ رشیدیہ سمندری شریف ہمارے مرشد خانے پر، اور شکر ہے کہ سانو ساڑھے پیران اپنے شہر کی رکھیا ہوا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ تو وہ زور سے انشاءاللہ سالانہ عرس مبارک کی حسین تقریبات کا آغاز ہوگا۔ رات گئے تک مختلف علاقوں سے علماء اکرام، الحمدللہ حضرت صاحب نے تو سینکڑوں ہزاروں علماء ان کی نگاہ ناز سے بنے، جو اس وقت نہ صرف ملک پاکستان بلکہ پوری دنیا میں مناظر بھی، رائٹر بھی، محقق بھی، مدرس بھی، واعظین بھی، ثنا خواں بھی، قرہ بھی۔ سمندری شریف محدث اعظم کا وہ کارخانہ تھا اور ہے کہ جہاں سے حضور محدث صاحب فرماتے ہیں مولوی اور عالم تیار ہوتے ہیں۔ تو جو نہیں آئے ان کو دعوت ہے کہ 16 اکتوبر کو آئیے ہمارے پیر خانے پر، حضرت صاحب کی بارگاہ میں حاضری سے مشرف ہوں، وسادہ والا مرتبت کی وہاں بھی زیارت سے مستفید ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے حالوں پہ کرم کرے، وما علینا الا البلاغ۔